खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। हालेलुया। आप सब खुश हैं? अपनी खुशी का इजहार करें। आए ज़ोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए, क्योंकि सारा जलाल, सारी इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स के लिए है। आमीन। और हम शुक्रगुज़ार हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावंद बड़ा अजीम खुदा है जो अपने लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करता है। और खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, और खुदावंद की हुजूरी हमारी खुशियों को क्या करती है? दुबाला कर देती है। जो खुशियाँ खुदावंद ने हमें बख्शी हैं, जिनकी शुक्रगुजारी के लिए हम उसकी हुजूरी में आते हैं, तो जब उसकी हुजूरी आती है तो वो खुशियाँ जो हैं वो डबल हो जाती हैं, दुबाला हो जाती हैं। और यकीनन आज शाम भी हमारी खुशियों को खुदावंद ने दुबाला किया है। आमीन। सबसे पहले मैं तो आप सबको, बिलखसूस भाई इरफान को, बेटी अंसा को, पास्टर दाऊद की फैमिली को और भाई इरफान की फैमिली को यूनतन की फर्स्ट बर्थडे पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, और पेट का फल खुदावंद की तरफ से क्या है? अजर है। ये जो औलाद है ये एक अजर है, एक मिरास है, एक गिफ्ट है, एक ब्लेसिंग है, और ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है। ये किसकी तरफ से है? ये खुदावंद की तरफ से है। और चूंकि ये खुदावंद की तरफ से है, इसीलिए शुक्रगुजारी के लायक भी हमारा खुदावंद ही है। और ना सिर्फ वो औलाद बख्शता है, बल्कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरी बदौलत तेरे आयाम बढ़ जाएंगे और तेरी ज़िंदगी के साल ज़्यादा होंगे। औलाद को देने वाला, पैदा करने वाला भी खुदावंद है, और उसकी ज़िंदगी के आयाम को बढ़ाने वाला, उसकी उम्र को दराज करने वाला, जिसे हम बर्थडे की सूरत में सेलिब्रेट करते हैं, ये भी खुदावंद ही है। तो इसीलिए शुक्रगुजारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद के लिए है। ज़बूर 50 में ज़बूर नवीस लिखता है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की तमजीद करते हैं, और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। और आए जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, कुछ देर के लिए हम इस खूबसूरत मौके पर खुदावंद के कलाम में चंद एक बातों पर गौर करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर नंबर 139, ज़बूर 139 और उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। और मेरी आप सबसे गुजारिश, तवज्जो से कलाम को सुनिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखेगा? भलाई देखेगा। अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में भलाई देखें तो फिर कलाम पर तवज्जो करें। ज़बूर 139 और उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छिपा ना था। तेरी आँखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ए खुदा,
تیرے خیال میرے بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں، جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، سب کہیں آمین۔ یہ جو زبور ہے بہت ہی خوبصورت زبور ہے۔ اس زبور کا لکھنے والا خدا کا بندہ داؤد ہے، اور اس زبور کا ایک حصہ ہم اکثر گاتے ہیں، خدایا تیری روح تو بھلا میں ناس کے کدھر جاواں۔ اور یہ جو زبور ہے، اس زبور کی 24 آیات ہیں، اور 6 آیات پر 4 حصے اس کے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں۔ اور داؤد جو ہے وہ خدا کے عرفان سے، خدا کے مکاشفے سے بھرا ہوا ہے، اور وہ دراصل بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارا خدا کس قدر عظیم ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا خدا اس قدر عظیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا خدا ہے، وہ اومنیسینٹ ہے۔ اور اگلی 6 آیات میں خدا کا بندہ داؤد یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا خدا ہر جگہ پر موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر خداوند موجود نہیں، وہ اومنی پریزنٹ ہے۔ اور اگلے تیسرے حصے میں جس کی ابھی ہم نے تلاوت بھی کی، وہ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اومنی پوٹینٹ ہے۔ اور چوتھے حصے میں وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ ہمارا خدا جو اس قدر عظیم ہے، اگر کوئی شخص اس کی فرما برداری نہیں کرے گا تو پھر سزا کا مستحق ہے۔ یہ اس زبور کا مختصراً ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور جو تیسرا حصہ جو ابھی ہم نے پڑھا، جہاں پر وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ اپنی قدرت سے بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام کرتا ہے۔ اور یہاں پر اس نے جو مثال پیش کی ہے، وہ ایک انسان کی پیدائش کی مثال دی ہے، کہ کیسے ایک انسان، کیسے ایک بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، خدا کس طور سے اسے ماں کے پیٹ میں پرورش دیتا ہے، کس طور سے اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے، داؤد نے کسی اور بات کے لیے شکر گزاری نہیں کی، اس نے شکر گزاری کی ہے، خداوند میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ وہ اپنی پیدائش، اپنے بنائے جانے پر، انسان کی تخلیق پر، جسے خدا اپنی قدرت سے بناتا ہے، اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہے۔ اور چونکہ آج شام ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یوناتن کی برتھ ڈے ہے، پہلی برتھ ڈے، تو اسی لیے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ انسان کی جو پیدائش ہے یہ بڑی یونیک ہے، یہ بڑی خاص ہے۔ کوئی بھی شخص جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، جسے خدا بھیجتا ہے، یہ پلانڈ ہے، یہ خدا کے منصوبے کے تحت ہے۔ کوئی بھی شخص جو پیدا ہوا ہے وہ حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوا، اس کے پیچھے خدا کا منصوبہ ہے۔ خدا پلان کر کے کسی بھی بیٹے یا بیٹی کو اس روئے زمین پر، دنیا میں کسی بھی خاندان میں پیدا کرتا ہے۔ اور جو بات یہاں پر داؤد لکھتا ہے، سب سے پہلی بات اس نے کہی 12ویں آیت میں، 13ویں آیت میں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا۔ ہمارے دلوں کو بنانے والا کون ہے؟ خداوند ہے، اور کہہ رہا کہ میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی ہے۔ یہ جو میرے چہرے کی جلد ہے، رنگت ہے، میرے فیس کی جو نقوش ہیں، نقش و نگار ہیں، یہ اسے کسے ترتیب دیا ہے؟ خداوند نے ترتیب دیا ہے، اسے خداوند نے تشکیل دیا ہے۔
اور وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خداوند اس قدر عظیم ہے، قادر مطلق ہے کہ وہ ایک ذرا سے، نقطے سے بھی کم میٹیریل سے کس قدر وسیع انسان کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان، اگر ہم انسان پر غور کریں، آپ اپنے اوپر غور کریں، خدا نے کیا کیا صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہیں، خدا کیسے ایک بے ترتیب دیتا ہے۔ انسان کی آنکھیں، انسان کے کان جس سے وہ سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، منہ سے بولتا ہے، دل ہے، دماغ ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کام کرنے کی صلاحیت، حکمت اور دانائی خدا نے انسان کو بخشی اور اس طور سے بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، مرتب کیا ہے کہ انسان بڑے بڑے کام خداوند کی مدد سے، حکمت سے اس روئے زمین پر کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ لیکن اتنا بڑا انسان بن کیسے جاتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ خدا ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو نما کرتا ہے، اسے تشکیل دیتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جب ایک بیبی اس دنیا میں آتا ہے تو کم سے کم 250 سے 300 ہڈیاں ڈھانچہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں مل کر بڑی ہوتی ہیں، اور جب انسان بڑا ہوتا ہے تو 206 ہڈیاں پھر رہ جاتی ہیں۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کیسے چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو ملاتا ہے، کیسے انسان کے چہرے کو، انسان کی صورت کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے فیس کو، اس کے نقش و نگار کو ماں کے پیٹ میں تشکیل دے دیتا ہے۔ وہیں پر اس کی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وقت آتا ہے خدا اسے دنیا کے اندر لے کر آتا ہے، اور جس گھر میں ایک انسان، ایک بچہ، ایک بیبی پیدا ہوتا ہے، اس گھر کو، اس فیملی کو خدا خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! جیسے ہمارے بھائی اور بیٹی کو بھرا خداوند۔ اور داؤد اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، خدا کیسے ایک انسان کو بناتا ہے، اور خدا نے مجھے بھی ویسے ہی بنایا ہے، اور میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے مرتب ہوا ہوں۔ اور یہاں پر جو مرتب کے لیے ہبرو ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے جیسے کوئی امبرائڈر مختلف رنگوں سے کسی کپڑے کو بنتا ہے، امبرائڈری کرتا ہے، تو خدا نے ہمارے اندر مختلف رنگ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سب خدا کی شبیہ اور صورت پر ہیں، ہم سب خوبصورت ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اکثر اپنی فیس کو، اپنی رنگت کو، اپنے قد کو لے کر کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کمپلیکشن جیسا بھی ہے، قد جیسا بھی ہے، جیسے بھی آپ ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، کیونکہ ہم خدا کا ماسٹر پیس ہیں۔ ہم اس روئے زمین پر خدا کا ڈسپلے ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا ہے، اور ہماری صورتوں کو اس نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے۔ ہاللیلویا! اور اگرچہ گناہ کے سبب سے یہ صورت بگڑ گئی، لیکن یسوع مسیح کی کفارہ اور اس کے خون کے وسیلہ سے اس صورت کو پھر سے بحال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کا ہم شکل بنایا جا رہا ہے، ہمیں یسوع مسیح کی مانند بنایا جاتا ہے۔ ہاللیلویا! اپنے لیے شکر گزاری کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی شکر گزاری کیا کریں۔ ہم کئی مرتبہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کئی مرتبہ کسی شخص کی زندگی اچھی نہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں ایتے ایمی پیدا ہو گیا، ایدہ دنیا چی کی کام میں گئے، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی ایمی پیدا نہیں ہوا، خدا کے پلان کے مطابق ہے، خدا کے منصوبے کے مطابق ہے، کیونکہ داؤد لکھتا ہے کہ وہ سارے وقت، لمحے، دن خداوند کی کتاب میں لکھے ہوئے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا، اور وہ بتا رہا ہے کہ خدا کے جو خیال ہیں وہ میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، اگر میں ان کا مجموعہ کروں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔
خدا ہمارے لیے سلامتی کے منصوبے رکھتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے. ہم سب یونیک ہیں، ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے پلان کے مطابق ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی شکر گزاری کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں اور اسی کے نام کو جلال اور بزرگی دیں. سو داؤد اپنے بنائے جانے کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے. تو ضرور ہے کہ ہم سب بھی ہر روز خداوند کا شکر بنایا ہے. تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے کیونکہ میں تیری صورت اور تیری شبیہ پر بنایا گیا ہوں. ہاللیلویا. اور آج ہم یوناتن کی برتھ ڈے پر یوناتن کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے حضور میں. اور میں چاہتا ہوں کہ مختصراً ہم یوناتن پر بھی کچھ بات کریں. پروفیٹک نیم ہے یہ یوناتن جو آپ نے رکھا. خداوند آپ کو برکت دے. خدا کی بخشش اس کا مطلب ہے. اور بائبل مقدس کے اندر 115 مرتبہ یہ نام آیا ہے، اور تقریباً 13 لوگ ہیں اس نام کے جو بائبل مقدس میں موجود ہیں. لیکن ایک شخص یوناتن جو کہ خوبصورت کردار ہے. اگر ہم بائبل مقدس میں سے کسی دوستی کی مثال لیں تو وہ ہمیں خدا کے بندہ داؤد اور یوناتن کی ملتی ہے. یوناتن ایک خوبصورت دل کا مالک، داؤد بادشاہ کا دلی دوست، بیسٹ فرینڈ، ساؤل بادشاہ کا بڑا بیٹا. اور جب ہم اس کے کردار پر، اس کی شخصیت پر، اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ایک خوبصورت انسان ہمیں نظر آتا ہے. کئی مرتبہ ہمارے سامنے کچھ ہیروز ہوتے ہیں جو بڑے مشہور ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے مشہور تو نہیں ہوتے، لیکن ان کو امپاور کرنے میں، ان کو انکریج کرنے میں، ان کو آگے لے کر آنے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. وہ پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں، اور یوناتن ان میں سے ایک شخص ہے. اور اس کی حلیمی، اس کی فروتنی، کیونکہ ساؤل بادشاہ کا بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اسرائیل کا جو نیکسٹ کنگ ہونے کا جو حق تھا، ساؤل کا جانشین جو تھا وہ یوناتن نے ہونا تھا. لیکن یوناتن جانتا تھا کہ داؤد جو ہے یہ وہ شخص ہے جو خداوند کی طرف سے بلایا گیا ہے. وہ جانتا تھا کہ داؤد اصل میں اس تخت و تاج کا وارث ہے، میں نہیں ہوں. اور وہ داؤد کی موجودگی میں دوسرے درجے پر رہ کر بھی حکومت کرنے کے لیے تیار رہنے والا شخص تھا. یعنی کہ حلیم شخص ہے، فروتن شخص ہے. اس کے اندر حسد نہیں ہے، جیلسی نہیں ہے. وہ محبت کرنے والا، دینے والا، دلیر مرد ایمان ہے. اور آج شام ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمارے بیٹے یوناتن کے اندر بھی ان خوبیوں کو رکھے. یہ مسیح کی محبت سے بھرا رہے، یہ مسیح کے مزاج سے جو حلیمی ہے، فروتنی سے بھرا رہے، اور یہ دلیری کے ساتھ اس روئے زمین پر مسیح کی گواہی دے. اور یہ اس عہد پر، اس کمٹمنٹ پر جو خدا سے کرے قائم رہے، اور اس کے وسیلہ سے خدا کا نام جلال پائے. یہ دوسروں کو دینے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا، دوسروں کو امپاور کرنے والا، اور دوسروں کو انکریج کرنے والا، اور دوسروں کے پیچھے کھڑا رہنے والا بچہ ہو، ایک راست باز بچہ ہو. ہماری یہ دعا ہے کہ یوناتن کا جو کریکٹر ہے اور یہ جو نام آپ نے رکھا ہے، یہ خوبیاں اس کی زندگی میں بھی کام کریں. آمین. اور ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جیسے داؤد کہتا ہے، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور پر بنا ہوں. ہم اور یوناتن بھی، ہم سب عجیب و غریب طور پر بنائے گئے ہیں، اور ہم سب پلانڈ ہیں، خدا کے منصوبے کے تحت ہیں. اور آج شام ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ یوناتن کی پہلی سالگرہ کے موقع پر خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں.
اور اس ایمان پر کہ یہ بچہ اس روئے زمین پر زمین کا نمک بن کر اور دنیا کا نور بن کر جیے. آمین.